अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा के मुताले में आज हम रुकू नंबर 36 का मुताला करेंगे। अभी रुकू नंबर 36 जो है हमारा यहाँ पे हमारा जो सिलसिला कलाम है ये दोबारा से रुकू नंबर 32 में जो हमने पढ़ा था उसी से दोबारा जोड़ा गया है। और यहाँ पे अभी हम इसके पहले हम तिलावत करेंगे, फिर इसके बाद इसके मायने, और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें हमें किस चीज़ की दोबारा से याद दहानी कराई जा रही है। फरमाया जा रहा है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं या सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफज़ोनी अता फरमाता है, वो फराहदस्त भी है और अलीम भी। अब यहाँ पे जो है हम सिलसिला तकरीर जो है वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे माल खर्च करने की बात की जा रही है। इससे मुराद ये है कि हमें उस मकसद अज़ीम की याद दहानी करवाई जा रही है कि जिस हम मकसद अज़ीम पर हम ये माल लाए हैं, इसकी खातिर हमें जान और माल की कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी हैं। ये जान और माल की कुर्बानियाँ जो बर्दाश्त करनी हैं उस वक्त तक हम नहीं दे सकते जब तक कि हमारा जो माशी नुक्ता नज़र है बिल्कुल ही बदल ना जाए, हमारी सोच बदल ना जाए, हमारा जो है मकसद ज़िंदगी जो है वो बदल ना जाए, तब तक हम ये जान और माल की कुर्बानियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि जहाँ हमारा माल होता है वहीं हमारी सोच अटकी हुई होती है। तो इसीलिए फरमाया जा रहा है कि जब अपना जान और अपनी माल आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो आपकी सोच, आपकी मकसद, आपकी हर काम जो हो उसी के ताबे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसकी इस कदर ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है इसको बढ़ोतरी का अमल बताया हुआ है। और एक ऐसी मिसाल दी है कि जैसे गंदम का एक दाना हम लेते हैं और उसको उस एक दाने में से 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि एक दाने से 700 दाने बनेंगे। तो अल्लाह ताला चाहे, ये तो एक मिसाल दी गई है, अल्लाह ताला चाहे तो वो इससे ज़्यादा भी उसको बढ़ा चढ़ा सकता है और उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अजर दे सकता है। अब यहाँ पे जो है माल का खर्च चाहे वो हमारी अपनी ज़रूरियात के लिए हो, अपने बाल बच्चों का पेट पालने में हो, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा की ख़बरगिरी में हो, मोहताजों की आनत में हो, या सोशल वेलफेयर के जो भी काम हैं या इशाअत दीन के या जहाद के मकासद में, अगर वो कानून इलाही के मुताबिक हों और ख़ालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हों तो इसका शुमार अल्लाह ही की राह में होगा। आगे फरमाया जा रहा है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और ख़र्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। अब यहाँ पे 2 बातें फरमाई करी है। एक तो अल्लाह की राह में खर्च करना है, खर्च किस तरह से करना है कि उसके खर्च के बाद कोई एहसानी जताना कि हाँ मैं तुम मुश्किल में थे तो मैंने फ़लाँ वक्त में तुम्हारी मदद की थी, ऐसे ऐसे तुम पे वक्त आया था तो मैंने तुम्हें इस तरह से उस वक्त में सहारा दिया। किसी तरह का भी एहसान के बल्कि एक
صدقہ کرنے کی اور اس کی اس طرح سے ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ایسے صدقہ دیں کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں سے بھی ہمیں وہ بہترین ہمارا مال جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں دینا، خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ چھانٹ کے جو ہے ہم بری چیزیں نکال کے اپنی جو ہماری ضرورت میں نہیں رہتی سال بھر، یا ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ چیزیں ہم نکال کے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمیں وہ مال دینا ہے جو ہمارا پسندیدہ مال ہے، پسندیدہ ترین مال ہے، ہمیں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس میں اگر احسان جتایا یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے کوئی دکھ پہنچا، رنج و خوف، کوئی اس طرح کا وہ اذیت ہوئی، ذہنی اذیت ہوئی، یا کوئی ان کو برا لگ گیا، تو یہ ہمارا سارا جو اجر ہوگا نیکی کا، مال خرچ کرنے کا، یہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہماری خیرات کو بھی اسی طرح نشوونما بخشے، اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر جو ہے 700 گنا ہو کر ہماری طرف پلٹے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کی 2 صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فراخ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے کہ تمہارا عمل جو ہے فی الواقع جتنی ترقی اور جتنے اجر کا مستحق ہو وہ نہ دے سکے۔ دوسری یہ کہ وہ علیم ہے، بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جس جذبے سے کرتے ہو، اس سے وہ ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔ اگلی آیت میں جو ہے کہ اجر ضائع ہونے کی بات کب آتی ہے، یہ نوبت کب آتی ہے کہ اجر ضائع ہوتا ہے، کہ خرچ کرے پھر اس کا جو ہے احسان جتائے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں اپنے ہی خرچ پر پشیمانی ہوگی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ احسان جتا جتا کر نہیں دینا چاہیے کسی غریب کو، جو ہے اگر 1 روٹی بھی کھلا دی تو اس کو ایک آج کل کے اس میں دیکھا جائے، جو ہمارے ہاں ایک رواج پایا گیا، کسی کے ساتھ ذرا سا بھی احسان کیا جاتا ہے تو کیمراز لے کے جاتے ہیں، ساتھ میں فوٹو سیشن ہوتا ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نیت یہ ہے کہ آپ نے نیکی آپ کے ساتھ ان کے اپنا جو مال خرچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ صدقات اور خیرات اور اچھائی کر رہے ہیں، وہ اس مقصد سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس سے موٹیویٹ کر سکیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرف آئیں اور انفاق کریں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے ہو کہ آپ کو ایک فیم ملے، شہرت ملے اور لوگوں میں آپ کا نام ہو، تو یہ تو ایک اجر ضائع کر دینے والی بات ہے۔ اس سے نہ صرف لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، بلکہ آپ کے صدقات و خیرات بھی، ان کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے کچھ دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یہاں پہ ایک فقرے میں جو ہے 2 باتیں ارشاد ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے، اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں، بلکہ فراخ سے حوصلہ اور بردبار ہوں، جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حد اور بے حساب فیضان کر رہا ہے، اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو 1 روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔
اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں پہ بات آ رہی ہے ریاکاری کی، کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور اپنی تعریفیں سمیٹنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا مقصد لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اسی خدا کی جسے وہ اجر چاہتا ہے، اللہ سے نہ اس کے اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ یہاں پہ جو مثال دی جا رہی ہے چٹان کی، کہ وہاں اس پہ بارش برستی ہے، تو یہ بارش سے یہاں پہ مراد ہے خیرات، اور چٹان سے مراد اس کی نیت ہے، اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے۔ مٹی کی جو ہلکی سی تہ کی بات ہوئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ہے اس کے بعد ہمیں اس وضاحت سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مثال اچھی طرح ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ بارش کا تو یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے نشوونما ہو، کھیتی نشوونما پائے، پھل پھول پیدا ہوں۔ لیکن جب زمین کے اوپر صرف ایک وہ ہلکی سی دھول مٹی ہو چٹان کے اوپر، اور نیچے ایک نری پتھر کی ایک چٹان ہو، تو بارش اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ تو ایک چٹان ہے، وہاں سے کسی قسم کی ہمیں افزائش کی، پودوں کی افزائش کی، کسی قسم کی اس طرح کی ہمیں اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو سیم اسی طرح سے ہے کہ خیرات بھی اگرچہ بلائیوں کو نشوونما دینے کی قوت رکھتی ہے، مگر اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے۔ نیک نیت نہ ہو تو ابر کرم کا جو فیضان ہے، بارش کا جو فیضان ملتا ہے، اس سے صرف اور صرف مال کا ضیاع ہے اور کچھ اس سے ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تمام کی تمام ڈیپینڈ کرتے ہیں نیت پر۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں ہم نے اب یہ آیت میں پڑھی ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں کافر کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کفران نعمت کرنے والے، نعمت کا انکار کرنے والے ناشکر انسان کے لیے ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، اگر خدا کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، احسان بھی جتلاتا ہے، تو وہ دراصل ناشکرہ ہے اور اپنے خدا کا احسان فراموش ہے۔ جبکہ وہ خود ہی خدا کی رضا کا طالب ہی نہیں ہے، تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خواہ مخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل پلائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہاں پہ زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہے جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی سی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اب اسی آیت میں ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس پہ اگر زور کی بارش ہوتی ہے، سطح مرتفع پر کوئی وہ ہو، تو اگر ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ کھیتی اگتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، وہاں پہ پھل پھول اگتے ہیں، تو
یہ یہاں کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت پر، کہ آپ کس نیت سے اپنے صدقات خیرات کر رہے ہیں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترق کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہاں پہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجور اور انگوروں ہر قسم کی پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس سے کم سن بچے بھی کسی لائق نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر آ کر تباہ ہو جائے، جب کہ ہمیں اس وقت اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت زیادہ ہم اس محتاج ہوں، ہمیں ضرورت ہو، اور ہمارے پاس ایسی مہلت ہی نہ ہو کہ ہم دوبارہ سے وہ کمائی کر سکیں، دوبارہ سے کما سکیں اور اس لیول پر آ سکیں، تو ہم یہ بات کیسے پسند کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک لمبے عرصے کے لیے ہم کام کریں اور وہ کام ہمارا صرف اس کا اجر جو ہے صرف دنیا میں ہی رہ جائے، آخرت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ آئے۔ آخرت میں جب ہم حاضر ہوں اللہ کے حضور تو ہم خالی ہاتھ ہوں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ساری زندگی جو بھی کام کریں تو اس چیز کو مقصد بنا کر رکھیں کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے، یہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہاں پہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس طرح قدم رکھیں کہ وہاں پہنچ کر ہمیں یکایک یہ معلوم ہو کہ ہمارا پورا کارنامہ جو زندگی کا تھا یہاں پر آخرت میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، تو جو کچھ ہم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کا پھل کھا سکیں، وہاں پر تو اس کا کوئی موقع ہی نہ ملے گا کہ جا کر دوبارہ دنیا میں جائیں اور آخرت کے لیے کمائی کریں۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر ہم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہیں، اپنی تمام قوتیں، کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے میں ہی کھپاتے رہیں، تو ہماری زندگی کا جب سورج غروب ہوگا تو ہماری حالت بالکل اسی بڈھے کی طرح ایک حسرتناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین اس وقت جل گیا جب وہ اس کا بڑھاپے کا وقت تھا، جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے، نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔